बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो जिस किस्म के घुनावने काम किए जा रहे हैं उसका आज मैं उसके मुतालिक आपको बताऊंगा कि कराची में जो कराची की जो कदीम बस्तियां हैं, अचानक उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, 1000 गज के बेंगलोज़ हैं, 600 गज के बेंगलोज़ हैं, जो पुराने लोग यहाँ अरसा दराज से मुकीम हैं। उसमें तमाम तबका फ़िक्र के लोग शामिल हैं। केडीए में होता ये है कि केडीए के बाला अफ़सरान की जानिब से वो पुरानी फ़ाइलें निकाली जाती हैं और अचानक ही उस फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उस फ़ाइल की कुछ फ़ाइलों को ट्रांसफ़र किया जाता है और कुछ फ़ाइलों की मुतबादल फ़ाइलें बनाई जाती हैं। तो इस तरह से लोगों को उलझाया जाता है और बाज़ लोगों से बज़ौर ताकत वो प्रॉपर्टियाँ खाली करवा ली जाती हैं और फिर बाज़ लोगों को डील करने पर मजबूर किया जाता है। ये केडीए में गुज़िश्ता 17 सालों से, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वजूद में आई है, इसका सिलसिला जारी है। ये आगा सिराज दुरानी साहब के दौर में भी था, फिर शर्जील इनाम मेमन साहब के भी दौर में भी था, फिर नासिर शाह साहब के भी दौर में भी था। उसके बाद जो जाम खान शोरो थे मिनिस्टर, उसके दौर में भी होता रहा। सईद गनी साहब के दौर में भी अब इसका सिलसिला जारी। तो ब्यूरोक्रेसी में चंद ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़े बड़े प्लॉट्स, बड़े बड़े कीमती बेंगलोज, जो लोगों की कीमती प्रॉपर्टियां, बरसों की कमाई उन प्रॉपर्टीज में लगी हुई हैं। उन प्रॉपर्टीज की फाइलें निकाली जाती हैं, उन फाइलों की डबलिंग की जाती है और फिर खामोशी से फाइलों को ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है और फिर कुछ लोगों से बज़ौर ताकत वो प्रॉपर्टियां, जैसे मैंने बताया, कि खाली करा ली जाती हैं और फिर कुछ लोगों को डील करने पर मजबूर किया जाता है और उनसे 25% उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं और जो सामने जिसको लाया जाता है उसको वो पैसे दिलवाए जाते हैं और फिर मुबैना तौर पर जो पैसे हैं वो पूरी तरह से केडीए के बाला अफसरान के दरमियान तकसीम होते हैं। तो ये सिलसिला जारी है। इसके अलावा ये गुज़श्ता 17-18 सालों में जो ऑक्शन हुए हैं प्लॉटों के, वो भी, उसमें भी मुबैना तौर पर बड़ा अफसरान का घिनौना किरदार रहा है। उसमें तमाम जो ऑक्शंस हुए हैं, अगर उन ऑक्शंस का भी रिकॉर्ड उठा के देखें तो उन ऑक्शंस को जो है वज़रा के कहने पर, डीजी केडीए के कहने पर जो मिली भगत के साथ वो ऑक्शंस किए गए हैं, अपने लोगों को प्लॉट दिए गए हैं, अपने लोगों को नवाजा गया है। ये जितने भी वज़रा इस दौरान आए हैं, इन तमाम वज़राओं ने ये घुनावना खेल खेला है और जो केडीए के कीमती प्लॉट्स थे वो अपने मंजूर नज़र लोगों को दिए गए। इसी तरह से एलडीए में भी इसका सिलसिला है और ये तमाम जो प्लाटों की जो बंदरबाट है, इसका इसी तरह से सिलसिला है। फिर कुछ होता ये है कि वज़रा के कुछ शरारतें जो हैं, कुछ कुछ लोगों को वज़रा की जानिब से प्लाटों पे कब्जा कराया जाता है और फिर कब्जा कराने के बाद अल्टरनेट के नाम पर अरबों रुपए की का जो है वो धंधा केडीए में किया जा रहा है। तो जो मुकामी लोग हैं कराची के, उसमें जो भी ज़बान बोलने वाला है, तमाम लोगों के पास ही के साथ ये मसाइल मौजूद हैं। तमाम तर शिकायतों के बावजूद भी अभी गुज़श्ता दिनों 7 ऐसे प्लॉट थे सरजानी, न्यू कराची और नॉर्थ नाज़ाबाद के, जिस पर डबलिंग की गई और वहाँ लोगों को पैसे देने पर मजबूर किया गया। बार-बार शिकायतों के बावजूद भी ना तो उनकी इंक्वायरी की गई और ना ही उन चीज़ों पर तवज्जो दिया गया। तो ये एक घिनौना अमल कराची के शहरियों के साथ किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सी ज़्यादतियाँ तो थी लेकिन एक ये नया सिलसिला सामने आया है कि पुरानी प्रॉपर्टीज़ जो उस लोगों ने जो 50 साल पहले या 60 साल पहले या 70 साल पहले जो प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, उस प्रॉपर्टी को उन्होंने बनाया, सालों-साल मेहनत की, वो कीमती जायदादों पर इस तरह से अब कब्ज़ों का सिलसिला शुरू किया गया है और ये ज़्यादातर पुरानी आबादियों में किया जा रहा है और फिर जो नए कीमती प्लॉट हैं, उन प्लॉटों को जिस तरह से बंदरबाट की जा रही है, तो कराची को मुकम्मल तौर पर तबाही के दाने पर ला खड़ा किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 17 साल हुकूमत में। लेकिन हमारे इदारे भी खामोश हैं और हमारी जो इंतज़ामिया है वो भी खामोश है।
وزراء بھی اس میں، اگرچہ وزراء خود مبینہ طور پر ملوث ہیں، لیکن ان کی خاموشی بھی معنی خیز ہے، اور تمام افسران جو ہیں بے لگام گھوڑوں کی طرح ان کاموں میں مصروف ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، کسی غریب آدمی کی، کسی امیر آدمی کی، کسی کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی، تمام لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، اور پھر پیسوں کے ذریعے جو ہے تمام کام کے ڈی اے میں کروائے جا رہے ہیں، لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، ان کی پرانی پراپرٹیوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، ان کی پرانی پراپرٹیوں کو کینسل کر کے دوسرے لوگوں کے نام منتقل کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے، اس کی جو مکمل رپورٹ اور تمام ان لوگوں کے انٹرویوز میں انشاءاللہ تعالی آئندہ کوشش کروں گا کہ آئندہ ولاگ میں آپ کو بتاؤں کہ کن کن لوگوں کے ساتھ کس قسم کی زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، نام میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے گزشتہ اپنی فکری نشست میں ایک مرتبہ پھر اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کراچی کو ایک مرتبہ پھر لسانی فسادات کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور جس طرح سے ماضی میں انہوں نے کہا کہ 1964 میں بھی ایک مرتبہ ایوب خان کے دور میں پشاور سے پختونوں کو لا کر یہاں فسادات کرائے گئے تھے، اس کے بعد 1984 میں بشرا زیدی کا ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی پختون مہاجر فسادات کرائے گئے تھے، اس کے بعد 1986 میں بھی علی گڑھ اور قصبہ کالونی میں جو واقعات ہوئے تھے اس میں بھی مہاجروں اور پختونوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو یہ سلسلہ گزشتہ کئی مرتبہ 2 سے 3 دہائیوں میں ہو چکا ہے، اور ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈمپر، ٹینکر اور ٹینکر مافیا کے ذریعے ایک مرتبہ پھر فسادات کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے تمام پختونوں اور تمام مہاجروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان سازشوں کو سمجھیں۔ مہاجروں اور پختونوں کا اس شہر میں کافی خون بہہ چکا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں، لہٰذا ان سازشوں کو سمجھا جائے اور ان سازشوں سے دور رہا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 1986 میں جب ایک مرتبہ پھر مہاجر پختون فسادات کرانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس میں بھی کافی سینکڑوں کی تعداد میں دونوں طرف سے لوگ مارے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جیل سے خان عبد الولی خان کو ایک خط تحریر کیا تھا، اور اس خط کا ایک مثبت اثر ہوا تھا، اور اس وقت پختون اور مہاجر فسادات جو تھے وہ رک بھی گئے تھے، اور حالات بہتری کی طرف بھی گامزن ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ ان سازشوں کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ ان فسادات سے دور آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹینکر اور ڈمپر کو روکنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جو حکومت کوتاہیاں کر رہی ہے، یہ حکومت کا کام ہے کہ ڈمپرز اور ٹینکرز کو مقررہ وقت جو مقرر کیا گیا ہے اس سے پہلے نہ نکلنے دیا جائے، تاکہ یہ جو حادثات ہیں ان سے بھی روکا جا سکے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ جو ڈمپر اور ٹینکرز جو بھی حادثہ کرتے ہیں ان کے ڈرائیورز کو بجائے زد و کوب کرنے کے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح سے امن و امان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں محلہ کمیٹیاں بنائیں، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے اور کراچی کے امن کو تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور ہمارا شہر کراچی یا پاکستان کسی بھی طرح سے لسانی فسادات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کوشش کی جائے کہ لسانی فسادات کا خاتمہ ہو، محلہ کمیٹیوں کے ذریعے امن قائم کرنے کی کوشش کی جائے، اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ یہ ایک گہری سازش کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے، اور اگر کراچی پاکستان کا معاشی ہب متاثر ہوگا تو اس سے پورا پاکستان متاثر ہوگا، عام لوگ متاثر ہوں گے۔ لہذا کوشش کی جائے کہ ان فسادات سے بچا جائے، اور ان فسادات کرانے والوں پر کڑی نظر رکھی جائے، اور ایسے لوگوں کی نشاندہی کی جائے جو ان فسادات کو کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر انہیں جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی ہو سکے۔ دوسری جانب انہوں نے پھر جو متحدہ قومی مومنٹ کے ایک بزرگ رہنما تھے سید کلیم اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ فرش شناس انسان تھے، ان کے انتقال پر انہوں نے بڑے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کلیم اللہ صاحب نے جب سے تحریک کا آغاز ہوا ہے انہوں نے اس تحریک کے ساتھ بڑی جدوجہد کی ہے۔ لندن میں ہوتے ہوئے انہوں نے سینکڑوں جو ہمارے احتجاج ہوئے ہیں لندن میں، انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ شرکت کی، وہ آفس سیکرٹری کی حیثیت سے انہوں نے اپنے فرائض انجام دیے،
ان کی اس تحریک میں جو تھی وہ بڑی محنت شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک کے حوالے سے جب بھی کوئی تاریخ لکھی جائے گی تو کلیم اللہ صاحب کا نام اس میں ضرور شامل ہوگا۔ کلیم اللہ صاحب ایک فرض شناس انسان تھے، ایک اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کلیم اللہ صاحب کی موت سے پوری تحریک کو جو ہے وہ دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام تحریکی ساتھی، خواہ وہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہوں، کلیم اللہ صاحب کے خاندان کے ساتھ برابر میں غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کلیم اللہ صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، اب میں آخر میں ذکر کروں گا ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں احمد شریف چودھری صاحب، ان کے متعلق اب چونکہ جنگ کے دوران ان کی جو پریس کانفرنسز تھی وہ کافی مشہور بھی رہی ہیں، اور انہوں نے اپنی پوری بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری قوم کو حقائق سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے انڈیا کا جو میڈیا ہے ان کو جو ہے کافی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، اور اب اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اور ابھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہندوستان کے جو ایک میجر ہیں، ریٹائر میجر گور آریہ، جو عموماً پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں، اور ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر جو ان کا پروپیگنڈا رہا، جو ان کا بیانیہ رہا پاکستان کے خلاف، اور وہ بھی ناظرین سب کو پتہ ہے، اور پورا پاکستان میجر گور آریہ کی جو پاکستان دشمنی ہے اس سے بھی، اس کے متعلق بھی سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اب میجر گور آریہ نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہ ہیں چودھری احمد شریف چودھری، جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہے۔ ان کے والد ہیں سلطان بشیر الدین محمود صاحب، ان کے خلاف انہوں نے ایک مہم شروع کی ہے، اور سلطان بشیر الدین محمود صاحب جو ہیں وہ ایک ذمہ دار افسر تھے، پاکستان نیوکلیئر انجینئر تھے، پاکستان نیوکلیئر پروجیکٹ میں وہ ایک ذمہ دار افسر تھے۔ ذمہ دار افسر کی حیثیت سے انہوں نے ہمارے جو ایٹمی پلانٹ کے موجد تھے جناب عبد القدیر خان صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک طویل عرصے تک ان کے ساتھ کام کیا، اور ایٹمی پلانٹ کی کو فائنل کرنے میں ان کا بڑا مرکزی کردار تھا۔ وہ ان کے ساتھی تھے عبد القدیر خان کے، انہوں نے بڑی ان کے ساتھ محنت کی مل کر۔ اب ان کے خلاف مہم شروع کی ہے میجر گور آریہ نے، اور اس نے کہا کہ یہ جو سلطان بشیر الدین صاحب ہیں، انہیں جب ریٹائر کیا گیا پاکستان کی جو نیوکلیر انجینئر کی حیثیت سے، تو انہوں نے اس کے بعد یہ نیوکلیر پلانٹ جو ہیں وہ کافی ملکوں کو فروخت کیا۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کو بھی انہوں نے آفر کی تھی اور کوشش کی تھی کہ ہم اس کا پورا پلانٹ کو جو ہے فروخت کریں۔ اس قسم کا جو اب پروپیگنڈا ہے وہ میجر گور آریہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اگرچہ سلطان بشیر الدین احمد محمود صاحب جو ہیں وہ ایک ذمہ دار افسر تھے، اور جو ہی وہ ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپنی خدمات جو تھی وہ ان کی خدمات انجینئرنگ جو نیوکلیئر انجینئر کی حیثیت سے ان کی خدمات تھیں۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کسی جگہ پر نہ تو کوئی کام کیا، اور نہ ہی پرائیویٹ طور پر کسی قسم کی کوئی جو اس طرح سے ان پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ کہیں کسی قسم کی انہوں نے کوئی آفر کی تھی۔ تو اب یہ پروپیگنڈا میجر گور آریہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جو انتہائی قابل افسوس ہے، اور انتہائی اس میں قابل مذمت کی بات ہے کہ اس ایسے شخص کے خلاف جس نے قدیر خان کی معاونت کرتے ہوئے ایٹمی پلانٹ کو مکمل کیا تھا، اور ایک ذمہ دار افسر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ذمہ داری دی تھی، تو اس کے خلاف اب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ تو ناظرین، یہ اس قسم کے پروپیگنڈے ابھی آج سلطان بشیر الدین محمود صاحب کے خلاف ہوئے ہیں، کل کسی دوسرے لوگوں کے بھی خلاف ہوں گے، تو یہ قابل مذمت ہے، اور ہمیں اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ میں تمام جو یوٹیوبرز ہیں، دوسرے دوست ہیں ہمارے جو میڈیا سے منسلک ہے، تمام دوستوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اس پروپیگنڈے کو کنڈم کریں، اور اصل لوگوں کو حقائق بتائیں کہ سلطان بشیر الدین محمود صاحب جو تھے انہوں نے کس طرح سے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔